बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। स्टेशन मास्टर कितनी ही बार उसे देख चुका था। असर से मगरिब और मगरिब से इशा हो गई थी। वो वहीं का वहीं बैठा हुआ था। मूसलाधार बारिश और उसके बाद पड़ने वाली ठंड का भी उस पर रत्ती बराबर असर न हुआ था। इशा के बाद जब ट्रेन चली गई तो वो एक बार फिर मुतजस्सिस अंदाज में बाहर आया और ये देखकर गिंग रह गया कि वो नौजवान अभी तक वहीं बैठा था। उसकी हैरत हवादेदा रह गई। वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ चल पड़ा। बागीचे में कीचड़ इतना खास ना था क्योंकि जगह जगह ईंटों से राहदारियां बनाई गई थी। लड़का अब घुटनों में सर दिए बैठा था। स्टेशन मास्टर ने हैरत से उसे देखा, उसे हाथ लगाकर हिलाया, लेकिन अगला मंजर देखकर स्टेशन मास्टर के हाथों के तोते उड़ गए। उसके पैरों तले से जमीन सिड़क गई क्योंकि उसके हाथ लगाने की देर थी कि उस नौजवान का जिस्म दूसरी तरफ लुढ़क गया। सर्दी की शिद्दत और बारिश में मुसलसल भीगने के बायस वो जिंदगी की बाजी हार चुका था। स्टेशन मास्टर फौरन स्टेशन की तरफ लिपका। अपने ड्यूटी रूम में पहुंचकर उसने थाने में कॉल की और उन्हें सारी सूरत-ए-हाल से इन्फॉर्म किया। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस नौजवान की मौत की वजह क्या हो सकती है, लेकिन वो इतना समझ चुका था कि नौजवान काफी परेशान और खोया हुआ सा था। कोई ना कोई वाकया उसके साथ लाजमी पेश आया था जिसकी वजह से वो जिंदगी की बाजी हार चुका था। 13 अफराद पर मुश्तमिल वो काफिला अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। ये कारवां मरी जैसे खूबसूरत शहर की तरफ बढ़ रहा था। सब स्टूडेंट्स हल्ला गुल्ला कर रहे थे। आज उन्हें अपने टीचर्स की भी कोई परवाह न थी क्योंकि वो जानते थे कि आज उन्हें कोई नहीं डांटेगा। खामोश। यकबारगी मैडम अनीला ने अपना दायां हाथ फिजा में बुलंद करते हुए ऑर्डर जारी किया। एक बात सारे स्टूडेंट्स अच्छी तरह से नोट कर लें कि कोई भी बिना बताए अकेला कहीं भी नहीं जाएगा। ना ही वहां आप लोगों को किसी ऐरे गैरे से सलाम दुआ बनाने की जरूरत है। बस आप सब ने एक साथ रहना है। ये क्या बात हुई मैडम? आलिया ने शिकवा कना आंखों से मैडम को घूरते हुए कहा। अभी हम पहुंच पाए नहीं और हुक्म जारी होना शुरू हो गए। गोया हमें इस पूरे अरसे में होटल के कमरों के अंदर मुकीत होकर खिड़कियों से बाहर के मुनाजिर देखने पड़ेंगे। वैसे मैंने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की, मैडम अनीला ने दांत पीसते हुए कहा। तुम लोग हमारे पास अमानत हो। हम लोगों पर एतबार करके तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें हमारे साथ भेजा है। ऐसी सूरत हाल में अगर तुम में से किसी के साथ अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हम लोग बच्चे नहीं हैं मैडम जिन्हें आप ऐसे अंदाज में तंबीह कर रहे हैं। अब की बार मकसूद ने मैडम अनीला का मजाक उड़ाते हुए कहा। मैडम अनीला चुप करके नीचे बैठ गई। वो जानती थी कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। बातों बातों में वक्त का पता ही ना चला और ये काफिला शाम 5 बजे के करीब मरी के खूबसूरत इलाके में पहुंच गया। मतलूबा होटल में पहुंचकर सब अपने अपने कमरों में जा घुसे। मैडम अनीला के साथ लड़कियों और सर हफीज के साथ लड़कों के ठहरने का इंतजाम था। कमरे काफी कुशादा और हवादार थे। सफर की थकावट ने सबको चूर चूर करके रख दिया था। फ्रेश होके सबने डटकर खाना खाया और घूमने फिरने का प्रोग्राम दूसरे दिन पर छोड़कर लंबी तान कर सो गए। रात तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था जब आनन फानन अरसलान की आंख खुल गई। एक अनदेखी ताकत उसे पूरी तरह से अपने शिकंजे में जकड़े हुए थी। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थी। जूते तक पहनने की उसने जरूरत महसूस न की। उसका रुख खिड़की की तरफ था। खिड़की के करीब पहुंचते ही उसका पट दूसरी तरफ सिरक गया। ठंडी हवा के तेज झोंकों ने उसके चेहरे पर थपेड़े रसीद किए, लेकिन उसे कोई परवाह न थी। तभी वो हवा में मुअल्लक हुआ और उस खिड़की से उड़कर बाहर निकलता चला गया। उसके बाहर निकलते ही खिड़की का खुला पट फौरन बंद हो गया। कमरे में सोने वालों में से किसी को भनक तक न पड़ सकी कि क्या हुआ है, लेकिन अगर उनमें से ये मंजिर कोई देख लेता तो उसकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर जाती।
کھڑکی سے باہر نکلتے ہی اس کا جسم گہری کھائی میں گرتا چلا گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے بازوں کی جھولی میں بھرے نیچے ہی نیچے لیے جا رہا ہو۔ تبھی اس کا جسم گہری کھائیوں میں جاتے جاتے زمین پر یوں جا کر لیٹا گویا کسی نے بڑے پیار سے اسے لٹایا ہو۔ پورے 7 سال تمہارا انتظار کرنا پڑا۔ تبھی اسی کی عمر کا ایک نوجوان نہ جانے کہاں سے وہاں آ گیا اور اس نے بے ہوش پڑے شانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تب جا کر آج تم آئے ہو اور آتے ہی بے خبری سے سو رہے ہو۔ میں تمہارے آنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اب تم آ گئے ہو تو میری منزل دور نہیں۔ تمہارے جسم پر قابض ہو کر میں پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ دنیا سے پیار کا نام و نشان تک مٹا دوں گا اور اتنی نفرت گول دوں گا کہ پیار کرنا تو درکنار، لوگ پیار کے نام سے بھی نفرت کرنے لگیں گے۔ شانی آسودگان ہاک کی مانند زمین پر پڑا تھا، جبکہ یکدم آنے والا نوجوان اس کی طرف دیکھ کر بڑبڑائے جا رہا تھا۔ تبھی وہ نوجوان دنیا و مافیا سے بے خبر پڑے شانی کے جسم کے اوپر یوں لیٹ گیا جیسے نیچے کوئی ہو ہی نہ۔ اس کے لیٹتے ہی اس کا وجود ختم ہو گیا، شاید وہ شانی کے وجود میں شامل ہو گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے شانی نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ان میں لہو اتر آیا ہو۔ شانی نے ایک نگاہ اٹھا کر دور، بہت دور اوپر ہوٹل کی مدھم روشنی کو دیکھا جو کسی آسمانی تارے کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی اس کا جسم اوپر ہی اوپر اٹھنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، اس کے لبوں پر مسکراہٹ جلوہ گر تھی، جبکہ آنکھوں کی سرخی میں بدتریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ عصر کے بعد ناصرہ اپنی پھوپھو کے گھر گئی۔ وہ رہتی وہاں ہی تھی، علی بھی وہیں رات میں سوتا تھا۔ ناصرہ کھانا بنانے میں مصروف تھی اور فائزہ جسے اس نے چائے بنا کر دی تھی وہ بیٹھی پی رہی تھی۔ دروازے کی دستک نے دونوں کو متوجہ کیا۔ میں جاتی ہوں پھوپھو، آپ بیٹھو۔ ناصرہ جو آٹا گوندنے میں مصروف تھی پاس پڑے پانی کے برتن میں ہاتھ دھوتے ہوئے بولی، نہیں بیٹی، تم آٹا گوندھ لو، میں پتہ کرتی ہوں۔ فائزہ نے چائے کا کپ زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ دوپٹہ سر پر اچھی طرح سے کرتے ہوئے وہ چارپائی سے اٹھی۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب پہنچ کر فائزہ نے پوچھا۔ صبر کرو، آ رہی ہوں۔ کون ہے دروازے پر؟ دروازے کے پاس پہنچ کر ایک بار پھر اس نے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ تبھی دروازے کا ایک پٹ کھول کر اس نے سر نکال کر باہر جھانکا اور اگلا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین سے رک گئی۔ یوں لگا جیسے آسمان ٹوٹ کر اس کے سر پر آن گرا ہو۔ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن بغیر آنکھیں چپکائے وہ سامنے تک رہی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ سب کچھ حقیقت پر مبنی ہے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مصباح نے نم آلود آنکھوں سے مدیحہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر رفیع کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ بات مکمل کرنے تک آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنا شروع ہو گئے تھے۔ گیٹ کا پٹ بند کرنے کے بعد وہ چھت پر جانے والی سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف نہ جانے کیوں مدیحہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنے الفاظ پر افسوس ہو رہا تھا۔ جس مقام پر لا کر اس نے رفیع کو چھوڑ دیا تھا اس مقام پر کوئی بڑے ہی دل والا سنبھل سکتا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا مجھے دل و جان سے پیارا تھا۔ اگر تم نے یہی سب کچھ کرنا تھا تو پہلے دن ہی اسے بتا دیتی، کم از کم اتنی گھٹیا حرکت تو نہ کرتی کہ خود اپنی نظروں میں تمہیں گرنا پڑتا۔ مدیحہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کا من چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں گر جائے۔ تبھی 2 موٹے موٹے آنسو اس کی شارک آنکھوں سے گرے اور زمین میں جذب ہو گئے۔ پورے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ خوشیاں صف ماتم کا روپ دھار چکی تھی۔ ساری رات رفیع کی تلاش اور صبح ٹھٹری ہوئی لاش کی صورت میں اس کا ملنا، سب کے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ ساری رات اس کی تلاش میں اس کے گھر والے جگہ جگہ بھٹکتے رہے تھے۔ اس کے ہر جاننے والے سے اس کے بارے میں معلوم کیا گیا تھا، لیکن بے سود۔ صبح جب اس کے بارے میں اطلاع ملی تو اس اطلاع نے سب کو نہ صرف حیرت میں مبتلا کر کے رکھ دیا بلکہ خوشیوں بھرا گھرانہ غموں کا گہوارہ بن گیا۔ دوسری طرف مصباح ساری رات اس کے صحیح لوٹ آنے کی دعا کرتی رہی تھی۔ اس کے نہ ملنے کی اطلاع مصباح نے مدیحہ کو بھی دے دی تھی، جسے سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ مدیحہ نے جب سے یہ خبر سنی تھی اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ صبح رفیع کے مرنے کی خبر سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے، خاص کر مصباح کا تو دماغ معاف ہو گیا تھا اور اس نے مدیحہ کو کال کر کے کہا، مبارک ہو مدیحہ۔ مدیحہ کے لبوں پر مسکراہٹ آویزہ ہو گئی۔ اسے لگا کہ گویا رفیع اللہ مل گیا ہے۔ آج کے بعد تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، مصباح نے دھواں دار روتے ہوئے کہا، کیونکہ تمہیں ڈسٹرب کرنے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔
اتنا کہہ کر مصباح نے کال بند کر دی۔ مدیحہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے ہزاروں فٹ کی اونچائی سے نیچے لا پھینکا ہو۔ اس کے ہاتھ سے ٹیلی فون کا کریڈر چھوٹ کر پنڈولم کی طرح لٹکنے لگا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ رفیع کو 12 بجے کے قریب درجنوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا، مگر یہ ایک ایسا گھاؤ تھا جس نے ایک ساتھ سب کو کرچیاں کر کے رکھ دیا تھا۔ سمر عباس جو بیٹے کی دن دگنی رات چگنی محنت سے کافی خوش تھے، وہیں اس کے اچانک اور بے وجہ موت نے سب کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے اٹکا کر رکھ دی۔ ارم اور تنویر کی حالت پر اسے اور زیادہ افسوس ہو رہا تھا، مگر اس میں اتنی جسارت نہ تھی کہ انہیں حوصلہ دے سکتا۔ ارم کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ محلے کی عورتیں اور رشتہ دار عورتیں اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی تو میرا بیٹا مجھے لوٹا دو، ارم دعاں دار روتے ہوئے بولی۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آتی اپنے بیٹے کو ہی پکارنا شروع کر دیتی۔ رونے پیٹنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ کوئی مر جائے، وہ رونے پیٹنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ یہ تو دنیا کی ایک رسم ہے۔ جب بھی کسی کا کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو بطور رسم رنجو علم سے چور ہو کر وہ رونا دوتا شروع کر دیتا ہے۔ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ شاید اس کے رونے پیٹنے سے وہ زندہ ہو جائے، لیکن یہ تو محض ایک دلاسا ہوتا ہے۔ جیسے ہی فائزہ نے دروازہ کھولا، اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ہمسفر احسان کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو شخص اس کے سامنے کھڑا ہے وہ اس کا ہمسفر احسان ہی ہے، جو اسے ایسی حالت میں تنہا چھوڑ گیا تھا جب اس کی اسے شدت سے ضرورت تھی۔ اس سے واسطہ ہر امید کو اس نے کفن پہنا کر ویران گوشوں میں دفن کر دیا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ میں اب کسی قابل نہیں ہوں، احسان نے لب ہلائے، جبکہ فائزہ اسے متواتر حین کن نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ لیکن کیا تھوڑے سے وقت کے لیے اندر آ سکتا ہوں؟ احسان کے لہجے سے ندامت عیاں تھی۔ اس کے لہجے میں صدیوں کی تھکن اور دکھوں کی ملاوٹ فائزہ نے بڑے قریب سے محسوس کی تھی۔ بنا کچھ کہے وہ دروازے سے ایک طرف ہٹ کے کھڑی ہو گئی۔ ناصرہ گیس والے چولہے پر روٹیاں پکانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ تبھی اس نے کسی مرد کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی اس نے بغور اس مرد کو دیکھا تو اس کی حیرت حوادیدہ رہ گئی۔ وہ اپنی جگہ پر حیران و پریشان کھڑی ہو گئی۔ مدیحہ میں مصباح کا سامنا کرنے کی سکت نہ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو رفیع کی قاتل اور مصباح کی محبت کی دشمن سمجھنے لگی تھی۔ رفیع کی موت نے اس کے انگ انگ کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا ہو۔ سب باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے گھر بھی آئی تھی، اس کے ساتھ یونیورسٹی بھی مل کے جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں مدیحہ کے دل و دماغ پر یہ بات ثبت ہو کر رہ گئی تھی کہ رفیع کی قاتل وہی ہیں۔ میڈم انیلا کی پر اسرار موت نے سب کو دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ وہ رات ٹھیک ٹھاک سوئی تھی، لیکن رات کو سوتے میں کسی نے ان کا گلا کاٹ دیا تھا۔ میڈم انیلا کا جب اس کے ساتھ سونے والی لڑکیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ رات کو میڈم انیلا یاد سے اندر سے چٹہنی لگا کے سویا کرتی تھی۔ آج رات بھی انہوں نے چٹہنی لگائی تھی۔ رات کو کسی کے کمرے میں آنے کا کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ قاتل کمرے میں آ کر میڈم انیلا کو ابدی نیند سلا کر چلا گیا۔ پولیس اپنے شک کی بنا پر ایک ایک لڑکی سے پوچھ گچھ کر رہی تھی، لیکن کوئی شواہد سامنے نہیں آ رہے تھے جن سے قاتل کا کچھ پتہ لگ سکے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ قاتل آیا تو کس طرف سے آیا؟ ایک طرف سے کمرے کا دروازہ جو اندر سے بند تھا، جبکہ دوسری طرف سے کھڑکی جو ہزاروں فٹ گہری کھائیوں کی طرف کھلتی تھی۔ بس ایک سوالیہ نشان تھا جو اپنے ساتھ کئی سوالات پیدا کیے ہوئے تھے، لیکن کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں تھا۔ پردیس میں میں نے تم لوگوں کو بہت مس کیا، احسان نے نم آلود لہجے میں بتایا۔ ہر وقت تم لوگوں کی یادوں کی پرچھائیاں مجھ پر سایہ فگن رہتی تھی۔ یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ میں بڑا دکھ تمہیں دے کر گیا تھا، لیکن جذبات کے گھوڑے کی بھاگیں کب تک کھینچی جائیں؟ جب میں جذبات کے گھوڑے سے اتر کر ہوش و خاص کی دنیا میں لوٹا تو مارے ندامت اور اشکوں کے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کئی بار لوٹ کر آنے کی کوشش کی، لیکن ہمت نہ ہو سکی۔ احسان بول بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پیہم آنسو جاری و ساری تھے۔ فائزہ اب تک اسے محو حیرت کن اکھیوں سے گورے جا رہی تھی۔ اس کا دل پسیج کر مٹھی میں آ گیا تھا۔ ناصرہ نے پانی کا گلاس بھر کر احسان کو دیا تھا، جسے احسان وقفے وقفے گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا۔ پھر اس نے جلدی جلدی کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔
احسان کی پیشانی پر دکھوں کی آندیاں اور غم کی پرچھائیاں سایہ فگن تھی۔ میں اس قابل نہیں کہ کچھ بھی کہہ سکوں، لیکن کیا میں ایک بار اپنے بیٹے کی شکل دیکھ سکتا ہوں؟ احسان کی بات سن کر فائزہ نے مزید حیرت سے اسے دیکھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ وہ کالج ٹور پر گیا ہے، فائزہ نے پہلی بار لقمہ دیا۔ 15 دن کا ٹور تھا ان کا۔ این اسی وقت دروازے پر ہونے والی دوبارہ دستک نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ احسان نے فائزہ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، جبکہ فائزہ چپ چاپ اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھی۔ جیسے ہی فائزہ نے دروازہ کھولا، سامنے شانی کو دیکھ کر اس کی حیرت ہوا بیدار رہ گئی، کیونکہ اس نے 15 دن کا ٹور بتایا تھا اور ابھی تک 15 دن پورے نہیں ہوئے تھے۔ شانی نے ایک تائرانہ نگاہ ڈالی، فائزہ نے اسے فوراً سینے سے لگایا۔ تبھی شانی کی نگاہ چارپائی پر کھڑے ہوتے اپنے باپ پر پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایک جھوٹ جو برسوں اس کے سامنے بولا گیا تھا، آج ایک انوکھی حقیقت کے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ شانی نے ایک بار پھر سوالیہ نگاہوں سے امی کی طرف دیکھا۔ شانی نے تھوت نکلتے ہوئے امی کو دیکھا۔ آپ تو کہا کرتی تھی۔ شانی کا فکرہ ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ کبھی اپنی ماں کو تو کبھی اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وقت پر لگا کے گزر گیا اور دل پر لگے گھاؤ منبل پڑ گئے۔ سمر عباس کے بچوں کی گاہے بگاہے شادی ہو گئی۔ دوسری طرف مدیحہ کی بھی شادی ہو گئی۔ مدیحہ کی شادی آؤٹ آف فیملی ہوئی تھی۔ اس نے شادی کے لیے جب مصباح کو کال کی تو وہ غصے سے پیچو تاب کھا کر بولی، رفیع آؤٹ آف فیملی تھا تو یہ سیف تمہارا کیا لگتا ہے؟ دوبارہ مجھے کال کرنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ اتنا کہہ کر مصباح نے کال کاٹ دی۔ مدیحہ نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور آنکھوں میں بھرائے آنسو صاف کیے، جبکہ دوسری طرف مصباح رفیع کو یاد کر کے زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ بے شک رفیع کو مرے وقت بیت چکا تھا، لیکن اس کی جدائی کا غم آج تک وہ نہ بھول پائی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسٹیشن ماسٹر کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ آنن فانن اس کے دماغ کی اسکرین پر ایک لمبے عرصے کی فلم چلنے لگی، جب ہو اسی شکل کا ایک نوجوان لڑکا سارا دن اور رات گئے تک تیز بارش میں اسی سفیدے کے درخت کے نیچے اسے بیٹھا دکھائی دیا تھا۔ حتیٰ کہ وہ اسی وقت درخت کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ اسے اپنی قوت بینائی پر اعتقاد نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے یا پھر کوئی اور، جو آج پھر اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ وہی شکل، وہی وقت، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ وہی لڑکا ہے یا پھر اس کا سایہ۔ تب اس کے دل و دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ کوئی آتما تو نہیں، شاید اسی نوجوان کی بھٹکتی آتما جس نے اس جگہ بیٹھ کر اپنی جان دے دی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اسی نوجوان کی آتما ہے جس نے اس درخت پر ایک عبارت تحریر کی تھی۔ شاید وہ اپنا بدلہ لینے آیا ہو۔ دن کے اجالے میں اسٹیشن ماسٹر کی پیشانی پر نمودار ہونے والے پسینے کے قطرے ہیرے کی طرح چمک رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ احسان کے لوٹ آنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی۔ اس وقت بلاول، سدرا، ان کے بچوں کے علاوہ احسان، فائزہ اور شانی بھی موجود تھا۔ بجائے برا بلا کہنے اور اسے گھر سے دھکے دے کر نکالنے کے، سب نے اسے یہ سمجھ کر قبول کر لیا کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹ کر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ شانی جہاں حد سے زیادہ خوش تھا، وہیں خاص باختہ بھی تھا، مگر بعد میں امی نے صرف اتنا بتا کر بات آئی گئی کر دی کہ اس کا باپ اس کے روشن مستقبل کے لیے باہر کے ملک گیا ہوا تھا۔ مدیحہ کا گھر میکے سے کچھ فاصلے پر تھا۔ سیف علی بھی بزنس کے سلسلے میں 2 ہفتے کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ بازار شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ اس وقت وہ ایک جیولری شاپ میں کھڑی تھی جب اچانک اس کی نگاہ شیشے کے پار مارکیٹ میں بائک کھڑی کرتے ہوئے ایک نوجوان پر پڑی۔ تو اگلا منظر دیکھ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے اٹک کر رہ گئی۔ وہ ہو رفیع اللہ تھا یا پھر رفیع اللہ کا ہم شکل، لیکن اگر وہ اس کا ہم شکل تھا تو اس نے بائک کھڑی کرتے ہی کھا جانے والی آنکھوں سے اسے کیوں گھورا تھا؟ اس کی آنکھوں میں نفرت کے جلتے الاؤ جن کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے آنکھیں جھکا لی تھی، باوجود اس کے کہ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے پھر بھی ان نظروں کی شبیہ اس کی آنکھوں میں ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ تبھی اس نے دوبارہ دیکھا تو وہ نوجوان ایک دکان میں داخل ہوا، لیکن اس کی کھا جانے والی نگاہیں متواتر اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے سرعت سے اپنا سامان اٹھایا، بچوں کو سنبھالتی اپنی گاڑی کی طرف تقریباً دوڑتے ہوئے بڑھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ 2 خونہار آنکھیں اسے پیہم گورے جا رہی تھی۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی رفیع اللہ ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ بات تو وہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ درجنوں سوگواروں کی موجودگی میں رفیع اللہ کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ اس بات کے سینکڑوں گواہ موجود تھے کہ رفیع اللہ کافی عرصے پہلے مر چکا تھا، لیکن آج اسی کی شکل کے ایک نوجوان کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین سڑک گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور اتنی سپیڈ سے گاڑی کو یو ٹرن گیا کہ یو ٹرن لیتے ہوئے گاڑی کے چرچراتے ٹائروں نے مارکیٹ میں کھڑے ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ سارے راستے وہ بار بار آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ نوجوان اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی سانسیں بحال تھی کہ وہ نوجوان اس کا پیچھا نہیں کر رہا۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھی فریج کی طرف بڑھی اور ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر اسے منہ سے لگایا اور بنا سانس روکے ایک ساتھ آدھی بوتل پی گئی۔ جب اس کی سانس میں کچھ سانس آئی تو وہ ٹی وی لاؤنج میں پڑے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور تیز تیز سانس لینے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ سامنے میز پر پڑے کاغذ پر پڑی جس پر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی: دیکھ لو، میں لوٹ آیا ہوں۔ اب تمہارے اندر مجھ سے آنکھیں ملانے کی طاقت نہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں دنیا سے پیار کا نام و نشان تک مٹا کر رکھ دوں گا۔ یاد رکھ لو کہ میرا انتقام شروع ہو چکا ہے۔ اب جو بھی میرے راستے میں آئے گا بے موت مرے گا۔ میں غیر تھا تو اب تم نے کون سا اپنوں میں شادی کی ہے؟ تم نے میری خوشیوں سے تعمیر محل کو کرچیاں کرچیاں کر دیا تھا۔ ذہن نشین کر لو کہ اب میں خون کی ایک ہولی کھیلوں گا اور مجھے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ اس کے تھر تھر کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ گر گیا تھا۔ تبھی اس نے اپنی ملازمہ شکورہ کو اتنی زور سے پکارا کہ وہ کام چھوڑ کر بھاگی چلی آئی اور بولی: کیا ہوا بی بی جی، سب خیریت تو ہے نا؟ یہ لفافہ کون دے کے گیا ہے؟ مدیحہ نے لفافے والا ہاتھ لہراتے ہوئے اسے لفافہ دیتے ہوئے پوچھا۔ یہاں تو کوئی نہیں آیا تھا بی بی جی، شکورہ نے حیرت سے اس لفافے کو دیکھتے ہوئے بتایا تو مدیحہ کو اپنی رگوں میں خون جمع ہوتا محسوس ہوا۔ اوکے تم جاؤ، اس نے ہمت کر کے کہا اور شکورہ واپس پلٹ گئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مرنے والا کبھی واپس بھی پلٹ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا، مدیحہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ مدیحہ کا رو رو کر برا حال تھا، سب اسے تسلیاں دے رہے تھے، خود سیف بھی کافی پریشان تھا کہ وہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ مدیحہ کی بھابھی کچن میں کام کرنے کی غرض سے گئی تو شاید سلنڈر ٹھیک سے بند نہ کیا تھا۔ تبھی ماچس کی تیلی نے ایک زوردار دھماکے کا روپ دھارا اور یکلخت آگ بھڑک اٹھی۔ اسے بچاتے ہوئے اس کے دونوں بھائی بھی جلس گئے تھے۔ یہی نہیں، بچے جو پہلے ہی دھماکوں کی آواز سن کر خوفزدہ ہو گئے تھے وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ جہاں سب کا رو کر برا حال تھا وہاں سب سے زیادہ برا حال مدیحہ کا تھا، جس کے 2 جوان بھائی اور بھابھی بے موت مر گئے تھے۔ فوتپی کے مصباح بھی آئی تھی۔ مدیحہ اس کے پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، مدیحہ نے مصباح کے پیروں میں پڑتے ہوئے کہا تو مصباح سمیت سب نے اس کی اس حرکت پر اسے حیرت سے دیکھا اور مصباح نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ یہ کیسی بے وقوفوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو، مصباح نے سرزنش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کل اسے خود اپنی آنکھوں سے مارکیٹ میں دیکھا ہے، مدیحہ بولی۔ وہ مجھے، میرے بچوں اور میرے شوہر کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ سب کچھ بھی اسی کا کیا دھرا ہے۔ مجھے بچا لو خدا کے لیے، اور یہ سب کچھ صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ مدیحہ کی باتیں سن کر مصباح کو حیرت ہو رہی تھی کہ کہیں اس کا دماغ تو نہیں ہل گیا، اور اگر یہ ٹھیک کہہ رہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ رفیع کو درجنوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ جب سے تم واپس آئے ہو کافی بدلے بدلے سے ہو، ناصرہ نے شانی کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آخر بات کیا ہے؟ کہیں واقعی ایسا تو نہیں کہ تم وہاں جا کر… ناصرہ نے جان بوجھ کر اپنا فکرہ ادھورا چھوڑا تھا۔ شانی نے پہلی بار اس کی طرف بھرپور نگاہوں سے دیکھا۔ فائزہ اور احسان گھریلو سامان خریدنے کے لیے مارکیٹ گئے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ دونوں گھر پر اکیلے تھے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ناصرہ نے اس سے پوچھا تھا، کیونکہ وہ جب سے آیا تھا ناصرہ سے کھنچا کھنچا سا رہنے لگا تھا اور یہ بات اسے کافی اذیت دیتی تھی۔ تو تم بھی پیار کی دیوانی ہو؟ شانی کے منہ سے الفاظ نکلے تو ناصرہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اور میں پیار کرنے والوں کا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ ہر اس انسان کو ابدی نیند سلا دوں گا جو پیار کرے گا۔ میں اس دنیا سے پیار کا نام و نشان مٹانے آیا ہوں، صرف نفرت کا بیج بونے آیا ہوں۔ ناصرہ کو ایسے لگا جیسے شانی کی آواز دور کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔
اور پھر ایک ساتھ جیسے کتنے ہی انسان مل کر بول رہے ہوں۔ ناصرہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے شانی؟ ناصرہ نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ یہ تم کیسے بول رہے ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ناصرہ کا اتنا کہنا تھا کہ شانی نے ہاتھ بڑھا کر اسے گردن سے پکڑ لیا۔ ایک بار کہا نا کہ میں محبت کا دشمن ہوں۔ شانی نے اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے تھے۔ احساس، ہمدردی، چاہت اور الفت سے نفرت ہے مجھے۔ اب تمہیں مرنا ہوگا، کیونکہ تمہارے اندر بھی محبت کے بوئے بیج نے تناور درخت کا روپ دھار لیا ہے۔ شانی کے ہاتھ کا شکنجہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ناصرہ کو اپنی رگوں میں لہو منجمد ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ شانی کے ہاتھ کی گرفت سے بچنے کے لیے وہ متواتر ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن بے سود تھا۔ تبھی یکلخت بیرونی دروازہ کھلا اور فائزہ اور احسان اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ شانی کی آنکھوں سے آگ کے گویا شعلے نکل رہے تھے۔ اس کے ہونٹ بری طرح سے حرکت کر رہے تھے۔ دونوں نے مل کر بڑی مشکل سے ناصرہ کو شانی کے چنگل سے بریت دلائی۔ ناصرہ کا سانس دونکنی کی طرح چلنے لگا تھا۔ فائزہ نے اسے سینے سے لگایا، جبکہ احسان نے شانی کے چہرے پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ احسان غصے سے چلائے، لیکن اس کی بات کا جواب دیے بنا شانی چارپائی پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر دونوں میاں بیوی اس کے پاس پہنچ گئے، جبکہ ناصرہ حیرت کے عالم میں بے ہوش پڑے شانی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی شانی ہے جو کبھی اس کی محبت کا دم بھرتا تھا اور آج اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ یہ تو قسمت اچھی تھی کہ عین ٹائم پر اس کی پھوپھی اور پھوپھا آن پہنچے، ورنہ اب تو وہ موت سے خم آغوش ہو چکی ہوتی۔ پورا ہفتہ بیت چکا تھا، مگر اب بھی بار بار مدیحہ پر غشی کا دورہ پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں اور بھابھی کی خود کو قاتل مانتی تھی، لیکن اسے کیا خبر کہ دکھو نے ابھی تک اس سے ناتا نہیں توڑا تھا، بلکہ دکھو کی ڈوری کو منگل سوتر کے جیسے اس کے گلے میں پہنا دیا گیا تھا۔ مصباح دن میں کئی بار کال کر کے اس کی خیریت دریافت کرتی۔ اس وقت بھی وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی کہ فون کی ٹرن ٹرن کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ السلام علیکم، اس نے کریڈل کان سے لگاتے ہوئے بمشکل کہا۔ وعلیکم السلام، دوسری طرف سے سلام کا جواب دیا گیا۔ آپ مدیحہ صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ سوال پوچھا گیا تھا۔ جی ہاں، مدیحہ نے مختصر جواب دیا۔ میں ڈاکٹر زمان بول رہا ہوں۔ تعارف کروایا گیا۔ جی خیریت تو ہے نا؟ مدیحہ نے بمشکل تمام پوچھا۔ جواباً جو کچھ اسے بتایا گیا اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی، جیسے آسمان ٹوٹ کر اس کے سر پر آن گرا ہو۔ کریڈل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر پنڈولم کے تحت جھولنے لگا تھا۔ دوسری طرف سے بار بار ہیلو ہیلو مسز مدیحہ پلیز کنٹرول اور نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا تھا، لیکن جیسے اس کی سماعت سے کوئی الفاظ بھی نہیں ٹکرا پا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چکرا کر فرش پر جا گرے۔ اتفاق سے کمرے کے پاس سے گزرتی شکورہ نے اسے گرتے دیکھا تو ملازموں کو زور زور سے پکارتی ہوئی اس کی جانب بھاگی۔ ملازموں کی مدد سے اس نے فوری طور پر اسے اوپر لٹایا۔ مدیحہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ بلاول کو ساری بات منوط سنا دی گئی۔ ساتھ میں ناصرہ نے یہ بھی بتایا کہ اس کے بولنے سے یوں لگ رہا تھا جیسے ایک ساتھ درجنوں لوگ مل کر بول رہے ہوں۔ اس کی آواز میں تھرتھراہٹ، غم و غصہ تھا۔ وہ اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ سرے شام ہی بلاول امام صاحب کو لے آیا۔ امام صاحب کے پاس علم نوری تھا۔ اکثر و بیشتر وہ تعویذ دھاگا دیا کرتے تھے اور کلام الہی کی برکت سے لوگوں کو شفا میسر آتی تھی۔ امام صاحب کو دیکھتے ہی شانی کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی۔ دوسری طرف امام صاحب نے یہ سب مذاق سمجھا تو ان کی پیشانی پر ایک ساتھ شکنیں آ گئی۔ شانی کو ایک دائرے میں بیٹھا کر امام صاحب نے گھر کے واقعی افراد کو ایک اور دائرے میں بٹھایا، پھر ایک چھوٹے سے دائرے میں خود بیٹھ گئے۔ شانی آلتی پالتی مارے چپ چاپ گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ دونوں میاں بیوی کے علاوہ بلاول اور اس کی فیملی بھی وہاں پر بیٹھی تھی۔ ادھر مدیحہ ہوش میں آئی تو سب کو اپنے ارد گرد دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ذہن پر تھوڑا سا زور دیا تو گزرے واقعات اس کے ذہن میں کسی فلم کے تحت چلنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے فون سنا تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا سیف علی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ بچے بھی تھے۔ گاڑی کا اگلا حصہ پچھلے حصے کے ساتھ یوں مل گیا تھا جیسے دروازے کے دو پٹ آپس میں ملتے ہیں۔ سیف علی اور بچوں کے جسم بری طرح سے کچلے گئے تھے۔ گاڑی کی توڑ پھوڑ کر کے بڑی مشکل سے ان کی لاشیں باہر نکالی گئی تھی، جو کہ جلد ہی آپ کے پاس پہنچ جائیں گی۔
جیسے ہی یہ سب باتیں اس کے ذہن میں آئی اس کی آنکھیں نم آلود ہو گئی۔ مصباح اس وقت اس کے پاس بیٹھی تھی۔ حوصلہ رکھو پلیز، مصباح نے اس کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا۔ چلو، مدیحہ پیڑ سے اترتے ہوئے بولی، ہمیں ابھی اور اسی وقت قبرستان جانا ہے۔ دیکھو مدیحہ، تمہاری طبیعت ابھی کافی ناساز ہے۔ مصباح اپنا فقرہ مکمل نہ کر پائی تھی کہ مدیحہ نے اسے چپ کروایا۔ تمہیں ساتھ آنا ہے کہ نہیں؟ مدیحہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مصباح چپ کر گئی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر قبرستان کی طرف چل پڑی۔ ان کے ساتھ خاندان کی 2 عورتیں اور ایک مرد بھی تھا۔ 5 منٹ میں وہ قبرستان پہنچ گئے۔ اسے دور سے مصباح نے وہ قبریں دکھا دی جہاں اس کے خاوند اور بچوں کو دفن کیا گیا تھا، مگر ان کی قبروں کی طرف جانے کی بجائے وہ مخالف سمت چل پڑی۔ ایک عورت نے اسے کہا بھی کہ وہ غلط سمت جا رہی ہے، لیکن وہ رکی نہیں بلکہ متواتر چلتی رہی۔ اس کی سپیڈ کافی تیز تھی، اتنی سپیڈ سے اس کے ساتھ مصباح بھی چل رہی تھی۔ اب تو خوش ہو نا؟ مدیحہ ایک قبر کے پاس رک کر قبر کو مخاطب کر کے بولی۔ مصباح نے غور کیا تو وہ اس وقت رفیع اللہ کی قبر کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے حیرت سے مدیحہ کو دیکھا۔ میرا سب کچھ تم نے مجھ سے چھین لیا، میرے اپنوں کو بھی مجھ سے چھین لیا، آخر تمہیں یہ سب کچھ کر کے کیا ملا؟ مدیحہ نے اتنا کہہ کر ایک زوردار ٹھوکر قبر کو ماری تھی اور پھر دھواں دار رونا شروع ہو گئی تھی۔ پہلے تو سب اسے پاگل سمجھ رہے تھے، لیکن اچانک سب کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہونا پڑا، کیونکہ جس قبر کے پاس وہ کھڑی تھی اس میں سے کہکہے لگانے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ مصباح سمیت سب کی حیرت حوادیدہ ہو گئی۔ مصباح کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت پر مبنی ہے۔ ابھی سب حیرت زدہ ان کہکہوں کو سن رہے تھے کہ اگلا منظر دیکھ کر سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اچانک رفیع اللہ کی قبر سے 2 ہاتھ باہر نکلے اور ان ہاتھوں نے مدیحہ کو ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچا۔ آنن فانن اس آفت ناگہانی پر سہم سی گئی تھی۔ لوگ دوڑ کر دور جا کھڑے ہوئے۔ مدیحہ کی چیخیں آسمان کا سینہ چاک کرنے لگی تھی۔ خود مصباح بھی یہ سب کچھ دیکھ کر سہم سی گئی۔ دوسرے ہی لمحے قبر میں ایک بڑا سا شگاف پیدا ہوا اور مدیحہ قبر میں جا گری۔ پلک جھپکتے میں قبر کا وہ شگاف بند ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنی سرعت سے ہوا تھا کہ کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ رفیع کی قبر کھودنے کی کوشش کی گئی، لیکن جیسے ہی کوئی قبر کھودنے اس کی قبر کے نزدیک جاتا، قبر کے ارد گرد آگ کے شعلے بلند ہو جاتے۔ سب جان چکے تھے کہ مدیحہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے، اب قبر کھودنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ امام صاحب نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا تو یکدم شادی نے نگاہیں اٹھا کر امام صاحب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کون ہو تم؟ امام صاحب نے پوچھا۔ رفیع اللہ، مختصر جواب دیا گیا، لیکن یوں لگا جیسے اس کی آواز ہزاروں فٹ کی گہرائیوں سے آتی ہو۔ کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ پھر سوال پوچھا گیا۔ میں اپنا انتقام لینا چاہتا تھا، جواب دیا گیا۔ مطلب؟ وضاحت پوچھی گئی۔ اب کچھ خاص نہیں، بتایا گیا۔ اب میں اپنا مطلب حاصل کر چکا ہوں، تو پھر اس کی جان کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ پھر سوال پوچھا گیا۔ ہاں، اب اس کی جان چھوڑنا چاہتا ہوں، جواب پریشانی کے عالم میں دیا گیا۔ یوں لگا جیسے بولنے والا جانا نہیں چاہتا تھا، بس مجبوری کی بنا پر خامی بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنا مقصد پا لیا، اپنی محبوبہ کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اب مجھے اس دنیا سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اب میں دنیا میں نفرت نہیں پھیلاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنی محبت کو پا لیا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ میں محبت کو ختم نہیں کر پایا، اور نہ ہی کبھی کوئی اس دنیا سے محبت کو ختم کر پائے گا۔ لیکن جب محبت کے پجاریوں پر ظلم ہوگا، محبت کے راہی مر کر بھی اس ظلم کا خاتمہ ضرور کریں گے۔ الفاظ آہستہ آہستہ معدوم پڑتے بالکل ختم ہو گئے اور شانی کا جسم ایک طرف لڑک گیا۔ سب نے پریشانی کے عالم میں امام صاحب کو دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا جا چکا ہے۔ امام صاحب نے کھوئے ہوئے انداز میں بتایا، آپ کا بیٹا بالکل محفوظ ہے، شکر ادا کیجئے اور اس کا صدقہ دیجئے تاکہ دوبارہ یہ کبھی کسی بدروح کے چنگل میں نہ پھنس پائے۔ امام صاحب کی بات سن کر سب جلدی سے دائرے سے باہر نکل کر شانی کی طرف بڑھے، جبکہ امام صاحب متواتر سوچوں کے بور میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ ساری بات کو سمجھ چکے تھے، ان سے کچھ بھی پنہا نہ تھا۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور دائرے سے اٹھ کر باہر نکل کر کھڑے ہو گئے۔ سب کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکل کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔